बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो तीन अहम तरीन मामलात हैं और मामलात हसास भी हैं, दिलचस्प भी और मानी खेज भी। ख़ास तौर पर इमरान खान का कौम से खिताब, जिसमें उन्होंने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए। आज रात ज़मान पार्क में होने वाले मुमकिना ऑपरेशन और आज कल में खुदा न खास्ता उनके मुबैना कत्ल के हवाले से जो उनके पास मालूमात हैं वो, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अहम तरीन रिमार्क, अहम तरीन उनका बयान कि अगर बर वक्त शफाफ इंतखाबात में कोई बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर मुदाखलत करेगी। और फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और उसमें डरी डरी सहमी सहमी मक्खन लगाती हुई राना सनाउल्लाह की मानी खेज तकरीर। बल्कि यहीं से मामला शुरू करते हैं, क्योंकि मामलात तीन रुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपको याद होगा, इससे पहले भी मैं आपके सामने अपने चंद ट्वीट जो है वो गोश गुजार कर चुका हूं। ये आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी इसलिए होता है कि वो तमाम तर मामलात जो हैं उनका बैकग्राउंड आप आसानी के साथ समझ सकें कि इस वक्त मुल्क के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। और राना सनाउल्लाह ने यह फरमाया कि कौमी असम्बली की 60% नशिस्तें पंजाब से हैं। अगर पंजाब की सूबाई असम्बली के इलेक्शन पहले हुए तो बाकी सियासी जमातों को मुश्किल होगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मैंने पूछा था, आपसे भी ये सवाल करता हूं कि क्या आपको राना सनाउल्लाह साहब की ये बात जो है वो समझ आ रही है? और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं या हमें ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या तमाम तर चीज़ें खोल कर आपके सामने रखी गई थी कि क्यों इस वक्त पीडीएम माफिया और हैंडलर्स ये बात नहीं चाहते कि कौमी असम्बली से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इंतखाबात हो जाएं। और आज वाज़े कर दिया गया, राना सनाउल्लाह की जानिब से शिकस्त तस्लीम कर ली गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान हमें हरा देगा और पीडीएम की जानिब से ये बाकायदा तौर पर शिकस्त तस्लीम की गई है। और चीफ जस्टिस का ये कहना कि शफाफ इलेक्शन हर सूरत होंगे। और फिर मुश्तरका इजलास के अंदर आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा का जिक्र, और उसके साथ साथ ये कहना कि इस वक्त जो इजलास चल रहा है मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का, उसके मुतल्लिक कुछ लोगों का ये दावा है कि इसका एजेंडा जीएचक्यू के साथ भी डिस्कस किया गया। बल्कि जीएचक्यू पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये एजेंडा जो है वो बनाया गया। राना सनाउल्लाह का खिताब और उसकी तफसीलात समझना ज़रूरी है दोस्तों, आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले इमरान खान के बयान से शुरू कर लेते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के खिताब से इमरान खान ने यह कहा कि आज या कल मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है और ज़मान पार्क के बाहर आज या कल ऑपरेशन करके ये मुझे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल करेंगे। और इसके पीछे आईजी पंजाब पुलिस हैं, आईजी इस्लामाबाद हैं और उनके पीछे उनके हैंडलर्स हैं। अच्छा, मैंने इस किस्म का थंबनेल जानबूझ के नहीं लगाया कत्ल और बाकी दीगर दूसरी चीज़ों के हवाले से, ताकि कोई सेंसेशनलिज्म ना पैदा हो। और मैं पहले भी इससे ये बात कर चुका कि बात आप तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे व्यूज़ उसके जितने भी कम हों। और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हक़ाइक़ से भरपूर जो चीज़ें हैं वो जनाब आपके सामने रखी जाएँ। इमरान खान ने यह कहा जनाब कि मैंने इससे पहले भी पेशन गोई की थी, वज़ीराबाद में जो कुछ हुआ मैंने पहले बताया, फिर शवाहिद मिटाने के लिए जो कुछ किया गया वो सारा आपके सामने। और अब ये मंसूबा हैंडलर्स ने बनाया है, माफिया ने, कि ज़मान पार्क के बाहर आज या कल इन्होंने ऑपरेशन करना है। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद ने 2 स्क्वाड्स बनाए हैं। वो लोग हमारे लोगों में शामिल होंगे। हमारे लोगों में शामिल होकर उन्होंने गोलियां चलाकर 4 से 5 पुलिस एहलकारों को कत्ल करना है। इसके बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई करनी है, गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को मारना है, मॉडल टाउन की तरह कत्लेआम करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आकर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल की तरह मुझे कत्ल करेंगे। इमरान खान ने यह सारा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा आज या कल इसके ऊपर ये अमल करना चाहते हैं, ये सिर्फ बहाना बनाना चाह रहे हैं। और 5 लोग ऐसे हैं जो कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे। ये उन्होंने पंजाब पुलिस को बताया कि आपके 5 लोग इस कत्ल के अंदर जो हैं वो मुलव्वस होंगे। और फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे अगर जेल जाना पड़ा तो जेल चला जाऊंगा, लेकिन मेरे लोगों का, मैं अपने लोगों का मैं कत्लेआम नहीं चाहता। उसके बाद फिर एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फवाद चौधरी और अजहर सदीक साहब की जानिब से, और जिसमें यह कहा गया कि मुमकिन तौर पर आज या कल ये जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं इसको जनाब रोका जाए। और फिर एक और दरख्वास्त आपको बताना उसका रिजल्ट
کیا آیا، اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ سارا معاملہ سمجھ سکیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے اندر الیکشن جو روکنے کی درخواست تھی وہ خارج کر دیا۔ ان کے پاس ایک درخواست دائر کی گئی تھی امن و امان کی صورتحال دفعہ 144 کو بہانہ بنا کر کے جناب الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے۔ یہ اہم ترین معاملہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اہم ترین ریمارکس۔ عدلیہ کو آڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے، بلیک میل ہونے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں، صبر سے درگزر سے ہم کام لے رہے ہیں۔ اور کیس تھا سی سی پی او لاہور غلام احمد ڈوگر کے تبادلے کا، اس میں انہوں نے اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نگران حکومت کے قیام کے بعد الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے، صاف شفاف انتخابات ہماری ذمہ داری ہے، بیوروکریسی میں تبادلے کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ثابت ہو گیا نگران حکومت الیکشن کمیشن کی اجازت سے تبادلے کرتی ہے اور الیکشن کمیشن خود بھی نگران حکومتوں کو تبادلے کے احکامات دے سکتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں برابری کا موقع ملنا چاہیے، تاہم الیکشن کمیشن کو نگران حکومتوں کو تبادلوں کا کھلا اختیار نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات سپریم کورٹ کی باتوں کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے ایک کیس میں کہا کہ 1988 میں ایک ایماندار وزیر اعظم تھا، ہماری اس بات کو پارلیمنٹ نے غلط سمجھا۔ عدالت نے وضاحت کی کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آج تک صرف ایک ہی ایماندار وزیر اعظم آیا۔ انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس کے متعلق ان کے ریمارکس آئے کہ عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے، آڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آئینی اداروں کو بدنام کرنے والی آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں، صبر اور درگزر سے کام لے کر آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، تحفظ فراہم کریں گے۔ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت انتخابات کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کا مقصد صاف شفاف انتخابات کرانا ہے۔ اور آگے وہ جملہ جس کو جیو جنگ ٹی وی نے بڑا پیٹا کہ جناب اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے۔ پھر اس کے اوپر رانا ثناء اللہ نے بھی جو ہے وہ رد عمل بھی دیا، اور پھر سپریم کورٹ نے سی سی پی او لاہور غلام احمد ڈوگر تبادلہ کیس کی اپیل واپس لینے پر خارج کر دی۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ کلپس سامنے آئے تھے عدلیہ کے حوالے سے، جس میں چودھری پرویز الہی، خان بھٹی، دیگر کرداروں کو اس قسم کو جوڑ کر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ اب کچھ درخواستیں تھیں، 4 درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظہر علی نقوی کے حوالے سے۔ ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس نے بات کی، اور چیف جسٹس کی ہیڈ لائن جو جنگ جیو گروپ نے لی وہ کچھ یوں تھی کہ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ مداخلت کرے گی۔ اب یہ اہم ترین معاملہ ہے اور اس پر سپریم کورٹ کے اہم ترین ریمارکس اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ کے خطاب کی جانب آپ کو لے کر بڑھتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر لائن بنا کر تمام اچھے بچے بن کر ایک ترتیب سے بیٹھ کر خاموشی سے جس طرح سب لوگوں نے رانا ثناء اللہ صاحب جیسے دانشور، اب دانشور انورٹڈ کاماز میں ہے یہاں پہ، رانا ثناء اللہ جیسے دانشور کا خطاب جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ سنا، بلکہ آگے سے سر بھی ہلاتے رہے، اس پر یقیناً ان کی داد بنتی ہے۔ لیکن آپ سے ایک سوال بھی ہے کہ کیا ایسی پارلیمنٹ کے کسی بھی کام کو سنجیدگی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جس پارلیمنٹ کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب دانشور ہوں اور سامنے لائن کے اندر بیٹھ کر تمام تر لوگ ان کی یہ جو تقریر تھی اور جو تقریر کے نام پر ایک بہت بڑا لطیفہ تھی، اس کو وہ بڑے غور سے سن رہے ہوں اور سر ہلا رہے ہوں۔ اب جناب انہوں نے باتیں کیا کیا کی وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلے تو ہمیشہ کی طرح عمران خان، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اپنی کسی قسم کی تقریر شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ عمران خان کے نام سے شروع، عمران خان کے نام سے ختم کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ عمران خان کی کسی قسم کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں۔ آج بھی انہوں نے طرح طرح کی الزام تراشی عمران خان کے اوپر، طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے بیانات، مکمل طور پر وہ تمام بیانات جو ماضی میں بھی جھوٹے ثابت ہو چکے اور اب بھی اگر ایک ایک کر کے ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو تمام غلط اور جھوٹے ثابت ہوں گے، لیکن ان پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ کام کی بات کریں گے کہ امپارٹنٹ جو چند باتیں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کی اس کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ موصوف نے یہ کہا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے تحت ایک دن کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہونا ضروری ہے۔ سفید جھوٹ، کوئی آئینی قانونی ماہر، کوئی فیصلہ، کوئی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اس حوالے سے دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے۔ آئین میں کسی بھی جگہ کے اوپر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ سپریم کورٹ
کہ آئین اور قانون کے تحت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جناب ایک ہی دن ہوں گے۔ 1997 کے بعد یہ روایت ضرور ڈل گئی۔ 1997 سے پہلے 70 سے لے کے 97 تک 27 برسوں میں جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ علیحدہ علیحدہ تاریخوں میں ہوئے، قومی اسمبلی کے علیحدہ، صوبائی اسمبلی کے علیحدہ۔ ہاں 97 کے بعد یہ ایک روایت ڈالی گئی، انتخابات اکٹھے ہوتے رہے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ اکٹھی اسمبلیاں بھی تو ختم ہوتی رہیں۔ تو آئین بنانے والوں نے جب یہ نہیں سوچا یا ان سے یہ کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو آگے جا کے یہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ آئین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں، کیونکہ عمران خان نے اپنا زبردست سیاسی کارڈ کھیلتے ہوئے نے پھنسا دیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد اب ان دونوں صوبوں کے اندر آئین اور قانون کے تحت الیکشن میں جانے کے سوا 90 دنوں کے اندر کوئی چارہ نہیں ہے، جس سے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کی جناب، اب جو 30 اپریل کی تاریخ آئی ہے اس میں بھی تو 90 دن کی جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو جناب بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کی وجہ سے ہوا، آپ کی الیکشن کمیشن کی، گورنر پنجاب کی، گورنر خیبر پختونخوا کی وجہ سے ہوا، نگران حکومت کی وجہ سے ہوا۔ آپ جان بوجھ کر اس معاملے کو لٹکاتے ہوئے آگے لے گئے۔ ہمیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ 14 اپریل تک ہر صورت انتخابات پنجاب میں ہو جانا چاہیے تھے، لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا تھا۔ قانون اور آئین کی تشریح کرتی ہے سپریم کورٹ۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب اور صدر مملکت کی جانب سے بعد میں یہ تاریخ سامنے آئی۔ اب اس وقت بھی اس بات کا انہیں اندازہ تھا کہ آلریڈی ڈیلے ہو چکے ہیں، کیونکہ 54 دنوں کا شیڈول بھی جاری کرنا تھا۔ تو الیکشن کمیشن کی رائے کے ساتھ یہ تاریخ سامنے آئی، جس کے پیچھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی سپورٹ ہے، یعنی انہوں نے 30 اپریل کی یہ ڈیٹ رکھی۔ یقینی طور پر یہ 90 دنوں کے اندر نہیں ہے، آپ کی یہ بات درست ہے، لیکن اس کے اندر آپ کی بدنیتی شامل ہے، اور آپ کی اس بدنیتی کی وجہ سے پہلے ملک کے اندر الیکشن لیٹ ہوئے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بنیاد بنا کر کہیں کہ اگر 30 اپریل کو ہو سکتے ہیں تو آگے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ بات آپ کی بالکل آئین اور قانون کے برخلاف ہے۔ اچھا، تیسری بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کی، جی جناب ہم تو الیکشن کے اندر جانا چاہتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں۔ نہیں جناب، آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم میں شامل کوئی بھی مافیا بالکل الیکشن کے اندر نہیں جانا چاہتے۔ اگر آپ اتنے ہی اچھے ہوتے اور اگر آپ یہ چاہتے کہ اسمبلیاں چلنی چاہیے تو بھی قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے تھے ضمنی، آپ نے ان کے اندر کیوں حصہ نہیں لیا؟ باری باری کر کے آپ سب مقابلے سے بھاگ گئے، کیونکہ آپ کو اندازہ تھا آپ الیکشن ہار جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح سے کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے الیکشن آپ ہارنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ یہ سفید جھوٹ نہ بولیں کہ ہم الیکشن سے ڈر نہیں لگتا۔ آپ کو الیکشن سے ڈر لگتا ہے، آپ اس لیے الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی آپ کی سفید جھوٹ۔ اگلی بات انہوں نے یہ کی جناب کہ 1 تاریخ کی جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہمیں پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی کوئی رائے دے، کیونکہ پارلیمنٹ آئین اور قانون بنانے والا ادارہ ہے، سپریم ہے، جہاں پر قانون تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ اشارہ انہوں نے اس جانب کیا کہ شاید کوئی قانون میں تبدیلی کر دی جائے۔ 2 باتیں آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا، پولنگ ڈے آ چکی، کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے سپریم کورٹ آف فیصلے کی روشنی میں۔ اس دوران تو آپ 2/3 اکثریت کے تحت بھی کسی قسم کا کوئی قانون تبدیل نہیں کر سکتے۔ جناب غور سے ذرا آئین اور قانون کا مطالعہ کریں کہ جب ایک پروسیس شروع ہو چکا ہو تو اس کے درمیان آپ کیسے یہ سارا معاملہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ معاملہ کرنا بھی ہو تو یہ معاملہ ہوتا ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ اگر ان کیس آپ کو کہا جائے کہ آپ کو اختیار ہے تو کہاں ہے اس وقت مشترکہ اجلاس کے اندر وہ 2/3 اکثریت؟ یہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، 2 صوبائی اسمبلیوں کے اندر، 1 صوبائی اسمبلی کے اندر دوسرے تیسرے نمبر پر، 1 صوبائی اسمبلی کے اندر تیسرے چوتھے نمبر پر، یعنی کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت، یعنی پاکستان کی جو سب سے بڑی قومی سیاسی جماعت ہے، اس کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں یا آپ یہ کہیں جناب کہ ان کو شامل کیے بغیر ہم یہ معاملہ کر سکتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ان الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھا لیں یا ان کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں یا کوئی اور تاریخ لے آئیں، تو ایسا قطعاً کسی طور کے اوپر ممکن نہیں ہے۔ اصل جملہ کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے جو آپ کے منہ سے نکلا بھی وہ بڑا کھل کے سامنے بھی آیا، اور آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا جس کے اوپر میں نے ٹویٹ بھی کیا، آپ نے یہ کہا کہ پنجاب کے اندر قومی اسمبلی کی 60% سے زائد نشستیں ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ کل 266 نشستوں پر انتخابات ہونے ہیں، جن میں سے 141 پنجاب کے اندر ہیں قومی اسمبلی کی۔ اچھا، اب جناب علی یہ جو قومی اسمبلی کی 266 نشستیں ہیں، ان میں سے 141 پنجاب کے اندر ہیں۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی علیحدہ سے 297 نشستیں ہیں۔ ہر قومی اسمبلی کے نشست کے نیچے 2 یا 3 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہوا کرتی ہیں جن پر اثر بھی ہوتا ہے۔
اب آپ نے یہ اگلے ہی لمحے یہ کہا کہ اگر پنجاب اسمبلی کے انتخابات پہلے ہو جاتے ہیں تو دیگر سیاسی جماعتوں باقی سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوگا، یعنی آپ نے انڈائریکٹلی یہ بات تسلیم کر لی کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت جائے گی، اس جیت کے اثرات قومی اسمبلی کے انتخابات پر بھی ہوں گے، اور ماضی میں بھی اس قسم کی مثالیں موجود ہیں، اور جو 10-15% کنفیوز ووٹر ہوتا ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے گا۔ تو آپ کو خطرہ ہے اصل اس بات سے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن جیتنے کے بعد آپ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ہار جائیں گے، اور یہی وہ بات ہے جو اسی پلیٹ فارم پر ہم بہت عرصہ پہلے سے کر رہے ہیں۔ اچھا، اگلا معاملہ فواد چودھری کا رد عمل آ گیا، انہوں نے کہا کہ جناب خدا کے لیے الیکشن نہ کروائیں، ہم ہار جائیں گے۔ گویا یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے آپ سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہے تھے، اب آگے چل کر آپ ان کے پاؤں بھی پکڑیں گے۔ اچھا، مشترکہ اجلاس کے ایجنڈے کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، ہمارے پاس اس قسم کی کوئی اطلاعات جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ ظلم خلیل زاد نے بھی ٹویٹ کیا، کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات چلتی رہی تو اس کے اوپر زیادہ بات شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ابھی پوچھا گیا ہے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ سے، تو انہوں نے یہ جواب دیا ایک صحافی کو کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی درست عمل جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کو اگلی کسی ویڈیو کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، کیونکہ ابھی اجلاس جاری ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر GHQ کی مرضی کے ساتھ ایجنڈے کے اندر یہ بات شامل کی گئی کہ جناب الیکشن کے اوپر گفتگو کروائی جائے تمام سیاسی جماعتوں سے، اور کوئی ایسی قرارداد جو ہے وہ پاس کروانے کی کوشش کی جائے کہ جس کے ذریعے لے جا کر سپریم کورٹ میں کہا جائے جناب دیکھیں جی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پاس کی ہے تو الیکشن کو تھوڑا سا آگے پیچھے ایڈجسٹ کریں، اور درمیان میں کوئی ایک ایسی تاریخ کے اوپر پہنچنے کی کوشش کی جائے عمران خان کو مذاکرات کا ڈول ڈال کے کہ یہ الیکشن تھوڑے آگے چلے جائیں، قومی اسمبلی کے تھوڑے سے پیچھے آ جائیں، لیکن تمام تر معاملات پر پاکستان تحریک انصاف کو اپنے کارڈ انتہائی سوچ سمجھ کر کھیلنا ہوں گے۔ اچھا، پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ذکر کر دیا، اسلم بھوتانی صاحب نے حیران کن طور پر بات کچھ اور ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا جناب اگلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں۔ اب میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں یہ تمام تر معاملات کو جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، اگلے چیف جسٹس وہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جب اگلے انتخابات ہوں گے، اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں پہلے نہیں ہوتے، تو اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان وہ ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا، اس کی تفصیلات اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔